अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम की यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला आप तक पहुँचती रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें ताकि हर एक हमारी गुफ्तगू से फ़ायदा उठा सके। हमारी वीडियो, हमारी गुफ्तगू, हमारा तफ़हीम अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी किया करें। साथ ही साथ अगर कोई बात समझने में दुश्वारी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमसे फ़ोन पर भी राब्ता करके बात को समझ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9897273870। चलिए कुछ इबारत पढ़ लेते हैं शरहुल अक़ाइद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल इरादा सिफ़तुन लिल्लाहि तआला अज़लिय्यतुन क़ाइमतुन बिज़ातिही कर्रर ज़ालिका ताकीदन व तहक़ीक़ा लिइस्बाति सिफ़तिन क़दीमतिन लिल्लाहि तआला तक़्तज़ी तख़सीसल मुकव्वनात व वजहिन दून वजहिन व फ़ी वक़्तिन दून वक़्तिन ला कमा ज़अमतिल फ़लासिफ़ा मिन अन्नहु तआला मूजिबुन बिज़्ज़ाति ला फ़ाइलुन बिल इरादति वल इख्तियार वन्नजारियह मिन अन्नहु मुरीदुन बिज़ातिही ला बिसिफ़तिही व बअदुल मुअतज़िला मिन अन्नहु मुरीदुन बिइरादतिन हादिसतिन ला फ़ी महल्लिन वल कर्रामियह मिन अन्न इरादतहु हादिसतुन फ़ी ज़ातिही इला आखिरिल इबारा। प्यारे बच्चों, साहिबे मतन ने इरादा की बहस को यहाँ पर फिर पेश किया, जबकि इससे पहले इरादा को जिक्र कर चुके हैं। तो साहिब शरह फरमाते हैं क्या मुसन्निफ ने यहाँ पर इरादा को और इरादा की बहस को मुकर्रर किया, तो मुकर्रर करने में ये ताकीद है और तहक़ीक़ है इस बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त क़दीमा इरादा भी है, यानी इरादा और मशीयत अल्लाह की सिफ़त क़दीमा हैं। तो यहाँ पर मुसन्निफ ने इसको मुकर्रर क्यों किया, ताकीद ये क्यों की, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि इससे पहले तकवीन का तज़किरा हुआ था और तकवीन अशायरा के नज़दीक तो तकवीन एक सिफ़त एतबारिया है, हादिसा है, जबकि मातुरीदिया ने यह कहा कि तकवीन वो सिफ़त हकीकिया है, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कायम है, अज़लिया है, कदीमा है। तो वहाँ पर तकवीन के सिलसिले में बच्चों ये बात हुई थी कि अशायरा ये कहते हैं कि तकवीन अलग से कोई सिफ़त नहीं है, बल्कि तकवीन जो है वो कुदरत और इरादे के साथ जो ताल्लुक़ हो जाता है मुकव्वनात का, तो इसी कुदरत और इरादे के ताल्लुक़ का नाम वो तकवीन रख देते हैं। तो साहिब शरह ने, साहिब मतन ने यहाँ पर इरादे को अलग से पेश कर दिया इस बात को बयान करने के लिए कि इरादा और कुदरत और तकवीन तीनों में फ़र्क है। कुदरत की निस्बत और इल्म की निस्बत तमाम मक़दूरात और मालूमात की तरफ बराबर होता है, निस्बत बराबर होती है। इसके बरखिलाफ जो इरादा होता है वो इरादा उन मक़दूरात की के बाज़ मक़दूरात मार्ज़ वजूद में आएंगे, बाज़ नहीं आएंगे, मिन वजह इस जहत से मार्ज़ वजूद में आएंगे, इस जहत से नहीं आएंगे। तो मुकव्वनात और उन मक़दूरात की तख़सीस का तकाज़ा जो सिफ़त करती है वो है सिफ़त इरादा। तो इरादे का काम है तख़सीस मुकव्वनात करना, एक वक्त में एक वक्त की तख़सीस करना, दूसरे वक्त की तख़सीस ना करना, एक शय की तख़सीस करना, दूसरे शय की तख़सीस ना करना, एक सिफ़त की तख़सीस करना, दूसरी सिफ़त की तख़सीस ना करना। ये तख़सीस करना ये किसका काम है? सिफ़त इरादा का। तो अब उसके बाद में तख़सीस के बाद जब शय मार्ज़ वजूद में आती है तो वो है जिस फ़ेल से मार्ज़ वजूद आ रही है वही फ़ेल है तकवीन। तो तकवीन अलग एक चीज़ है और इरादा एक अलग है, और कुदरत और इल्म उसकी तो निस्बत, उनकी निस्बत तो तमाम मक़दूरात की तरफ बराबर होती है, और इरादे का काम
ان مقدورات جن کی طرف قدرت کی نسبت برابر ہے ان میں سے بعض کو تخصیص کرنا، بعض کی تخصیص کرنا بعض وقت میں بعض وجہ سے، کہ یہ شے کالی ہوگی، گوری نہیں ہوگی، یہ سفید ہوگی، یہ لال نہیں ہوگی، یہ سب تخصیص کرنا یہ ارادے کا کام ہے، اور پھر اسی تخصیص کے ساتھ اسی ارادے کے مطابق معرض وجود میں لانا یہ تکوین ہے۔ تو صاحب کتاب نے یہاں پر ارادہ کو الگ سے اس لیے پیش کیا کہ ارادے کا کام ہے تخصیص مکونات کا، اس لیے تکوین کی بحث کے بعد ارادے کو پیش کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر مصنف کا مقصود اور بھی ہے، وہ یہ کہ صفت اللہ رب العزت کی جو صفت ارادہ ہے اس کے سلسلے میں اختلاف بھی ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ مکون اور موجب بالذات ہے، یعنی اس کو فاعل مختار نہیں مانتے، جبکہ نجاریہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرید تو ہے، یعنی اس کے لیے اس کو مرید تو مانتے ہیں لیکن مرید بذات ہی مانتے ہیں، مرید بصفت ہی نہیں مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرید ہے اپنی ذات کی بنا پر، کوئی صفت ارادہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہے، کوئی صفت ارادہ نہیں مانتے۔ تو دو قول تو یہ ہو گئے، بعض معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت مرید ہے اور صفت ارادہ جو ہے وہ حادث ہے۔ کیا ہے؟ صفت ارادہ مرید ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ارادہ جو صفت ہے اس کی وہ صفت حادث ہے، وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، اس کے محل وہ صفت ارادہ کسی محل میں نہیں ہے، یہ بعض معتزلہ کا کہنا ہے۔ جبکہ کرامیہ کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت مرید تو ہے اور اس کا ارادہ حادث ہے، صفت کو ارادہ کو اس کی صفت بھی مانتے ہیں اور اس کو حادث بھی مانتے ہیں، اور حادث بھی کسی میں مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو محل حوادث بھی بنا دیتے ہیں، مان لیتے ہیں وہ۔ تو یہ اختلاف تھا صفت ارادہ میں، تو اس اختلاف کو یہ طرف اشارہ کرنے کے لیے اور مذہب اہل حق کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے ارادہ جو کہ صفت الہی ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ عبارت لا کر مصنف نے ان تمام لوگوں کا رد کیا ہے اور مذہب اہل سنت کو ثابت کیا ہے۔ اس لیے مصنف نے ارادے کو دوبارہ سے پیش کر دیا۔ فرماتے ہیں والارادہ صفت اللہ تعالی، ارادہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے کہہ دیا، ازلیت ازلی ہے، قائمت بذاتہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ صاحب شرح فرماتے کرر ذالک تاکید و تحقیق، مصنف نے ارادہ کی بحث کو مقرر کر دیا تاکیداً و تحقیقاً، اور اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے اس بات صفت قدیمۃ للہ تعالی کہ صفت قدیمہ کو ثابت کیا جائے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کون سی صفت قدیمہ؟ جو کہ ارادہ ہے، تقتضی تخصیص المکونات، یہ ارادہ صفت قدیمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ تقاضا کرتی ہے مکونات کی تخصیص کا، بے وجہن دون وجہن، کہ مکونات کو خاص کیا جائے بے وجہن ایک وجہ کے ساتھ، نہ کہ دوسری وجہ کے ساتھ۔ یعنی کوئی مکون ہے، مثلا زید ہے، زید کے لیے اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے برابر ہے کہ زید آج پیدا ہو، کل پیدا ہو، سفید پیدا ہو، کالا پیدا ہو، بیمار پیدا ہو، صحت مند پیدا ہو، یہ ساری وجوہ کی طرف نسبت قدرت کی برابر ہے۔ ارادہ جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ زید آج پیدا نہ ہو کر کے کل پیدا ہو، ایک وقت کے ساتھ تخصیص، دوسرے وقت کے ساتھ نہیں، کل کے بجائے پرسوں پیدا ہو، آج اس کو موت آئے کل نہیں آئے، تو وہ وقت دونا وقت، ایک وقت کے ساتھ تخصیص، دوسرے وقت کے ساتھ نہیں، کالا پیدا ہو سفید نہیں، تو ایک وجہ کے ساتھ تخصیص، دوسرے وجہ کے ساتھ نہیں، صحت مند پیدا ہو بیمار نہیں، تو یہ ایک وجہ کے ساتھ تخصیص، دوسری وجہ کے ساتھ نہیں۔ تو یہ سب تخصیص مکونات کا تقاضا جو کرتی ہے صفت، وہی صفت ارادہ ہے۔ فرماتے ہیں تقتضی تخصیص المکونات، یہ صفت الہیہ قدیمہ ازلیہ ارادہ جو ہے یہ تخصیص مکونات کا تقاضا کرتا ہے کہ مکونات کو خاص کر دیتا ہے بے وجہ ایک وجہ کے ساتھ، دونا وجہ نہ کہ دوسری وجہ کے ساتھ، وفی وقت ایک وقت کے اندر خاص کرتا ہے، دونا وقت دوسرے وقت کے اندر نہیں، لا کما زعمت الفلاسفہ، ویسا نہیں ہے جیسا کہ ارادے کے سلسلے میں فلاسفہ نے خیال کر لیا۔ کیا فلاسفہ نے یہ خیال کر لیا؟ انہ تعالی موجب بذات،
کہ اللہ رب العزت موجب بالذات ہے، یعنی وہ فاعل بالارادہ والاختیار نہیں ہے، تو موجب بالذات مان لیتے ہیں۔ فلاسفہ کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت کو؟ کہ سارے عالم کا صدور، کائنات کے ذرے ذرے کا صدور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہوا ہے وہ بالایجاب ہوا ہے، اللہ کی ذات سے بالایجاب ہوا ہے۔ تو ایک تو صفت ارادہ ہی نہیں مانتے، دوسرا یہ کہ ان کا صدور بالذات مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کو موجب بالذات مانتے ہیں، ان تمام کا صدور بالایجاب مانتے ہیں۔ جب بالایجاب مانتے ہیں، یہ کیوں مانتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے بچوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر صفت ارادہ اللہ تعالیٰ کی مانی جائے، اگر اللہ رب العزت کو موجب بالذات نہ مانا جائے بلکہ وہ موجب بالاختیار مانا جائے، اسے فاعل مختار مانا جائے، فاعل بالارادہ والاختیار مانا جائے، تو یہ ارادہ جو ہوگا یہ جب متحقق ہوگا تو یہ خالی نہیں ہوگا دو امور میں سے کسی ایک امر سے، کہ جب ارادہ متحقق ہوگا تو یا تو حادث ہوگا یا قدیم ہوگا، دو شقوں سے خالی نہیں ہے۔ اور حادث ہو یہ بھی محال اور باطل، اور قدیم ہو یہ بھی محال اور باطل۔ حادث ہو جب ارادہ متحقق ہو، اور حادث ہو تو یہ اس لیے محال ہے کہ ارادہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا، جب اس کی صفت ہوگا، تو جب اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور ارادہ ہے حادث، تو اللہ رب العزت کی ذات کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، حادث کا قیام ذات باری تعالیٰ کے ساتھ لازم آئے گا۔ اور اگر یہ ارادہ متحقق ہو اور قدیم ہو تو یہ بھی باطل ہے، یہ بھی محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ جو ہے جب قدیم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا، تو اس کو قدیم ماننا بھی باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدیم کا زوال محال ہوتا ہے، اور یہاں پر قدیم کا زوال لازم آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی شے کے وجود کا ارادہ کر لیا جاتا ہے تو ابھی تو وہ ارادہ قائم ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، قدیم ہوگا، چلیے ٹھیک ہے، لیکن جب وہ شے معارض وجود میں آ گئی تب تو ابھی ایجاد کا ارادہ ختم ہو جائے گا نا، تو اب زوال کو قبول کر لے گا، اور جو شے زوال کو قبول کر لیتی ہے وہ حادث ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو صفت ارادہ کو ہم نے صفت قدیمہ مانا تھا، اور جب معارض وجود میں آنے کے بعد جب ارادہ زائل ہوا تو وہ قدیم کا زوال لازم آ گیا، اور قدیم کا زوال یہ محال ہے۔ یہ فلاسفہ نے خیال کر لیا، حالانکہ ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ ہم شق ثانی کو اختیار کرتے ہیں کہ ارادہ جب متحقق ہوگا تو قدیم ہوگا، جب قدیم ہوگا اب رہی یہ بات کہ زوال قدیم لازم آ رہا ہے، قدیم کا زوال لازم آ رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیے جو زوال ہوا ہے وہ ارادے کے مراد کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق پر زوال وارد ہوا ہے، تعلقات پر زوال وارد ہو رہا ہے، اور تعلقات حادث ہیں، لہذا زوال قدیم لازم نہیں آئے گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے زید کے وجود کا ارادہ فرمایا، تو ارادہ فرمانا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اب بعد میں زید معارض وجود میں آ گیا تو اب وہ ارادہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس ارادے کا جو تعلق ایجاد زید سے تھا، اب وہ ایجاد زید کا تعلق ختم ہوا ہے، زوال اس پر وارد ہوا ہے، زوال پر، تعلق پر، تو یہاں پر تعلق کا زوال ہوا ہے، تو زوال قدیم نہیں بلکہ زوال حادث، کیونکہ تعلقات تو حادث ہوتے ہیں، یہ تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اس لیے معتزلہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ویسا نہیں ہے جیسے کہ فلاسفہ نے کہے، معتزلہ کہہ رہا ہوں، سوری، فلاسفہ، جب ویسا نہیں ہے جیسے کہ فلاسفہ نے گمان کر لیا من انہ تعالیٰ کہ یہ انہوں نے خیال کر لیا کہ اللہ رب العزت موجب بذات ہے، فاعل بالارادہ والاختیار نہیں ہے، والنجاریہ، اور ویسا بھی نہیں ہے جیسے کہ نجاریہ نے خیال کر لیا۔ نجاریہ یہ ایک فرقہ ہے، یہ حسین ابن محمد النجار کی طرف منسوب ہیں۔ حسین ابن محمد النجار کے جو ماننے والے ہیں وہ نجاریہ کہلاتے ہیں۔ نجاریہ نے صفات الہیہ کے نفی کرنے میں معتزلہ کی موافقت کی ہے، انہوں نے کہا علم، قدرت، ارادہ، حیات، سم، بصر وغیرہ یہ صفات نہیں ہیں، اگر صفات کو مانیں گے تو تعدد قدم لازم آئے گا، جیسے کہ معتزلہ نے کہا تھا۔ نجار نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت مرید ہے، مرید تو مانتے ہیں وہ بھی، جیسے کہ وہ عالم مانتے ہیں لیکن علم نہیں مانتے معتزلہ، ایسے ہی مرید تو نجاریہ بھی مانتے ہیں اللہ کو، لیکن ارادہ نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ مرید لنفسہ ہی ہے وہ،
جیسے کہ وہ عالم لے نفسی ہی ہے، ایسے ہی مرید لے نفسی ہی ہے، الگ سے اس کی صفت ارادہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والنجاریہ، اور نجاریہ ویسا بھی نہیں ہے جیسے کہ نجاریہ نے خیال کر لیا، کیا خیال کر لیا؟ من، یعنی کہ انہ مرید بذاتہ، اللہ رب العزت مرید بذاتہ ہی ہے، لا بصفتہ، وہ مرید بصفت ہی نہیں ہے، یعنی صفت ارادہ نہیں مانتے۔ وبعض المعتزلہ، اور ویسا بھی نہیں ہے جیسے کہ بعض معتزلہ نے خیال کر لیا۔ بعض معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مرید ہے ایسے ارادے کے ساتھ، ارادہ صفت تو مانی بعض معتزلہ نے، لیکن ایسی صفت ارادہ مانی کہ جس کو حادث مانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانا، یعنی اس صفت کے لیے کوئی محل نہیں مانا۔ تو بعض معتزلہ نے یہ کہہ دیا، تو مصنف نے کہا کیا اللہ رب العزت ارادہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو قائمۃ بذاتہ ہی کہہ کر یہ بعض معتزلہ کا رد کیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ صفت ارادہ حادث ہے اور وہ کسی محل میں نہیں ہے۔ ایسی کہا کہ اللہ رب العزت کی ارادہ اللہ کی صفت ہے، صفت للہ ہی کہہ دیا مصنف نے متن میں، تو یہ نجاریہ کا رد ہوا، کیونکہ نجاریہ نے صفت نہیں مانا، مرید تو مانا لیکن بذات ہی مانا، لیکن بے صفت ہی نہیں مانا۔ ایسے ہی مصنف کے یہ متن جو ہے وہ کرامیہ کا بھی رد ہے۔ کیا کرامیہ نے یہ کہا ہے من ان ارادتہ حادثۃ فی ذاتہ، کیا اللہ رب العزت کا ارادہ تو ہے، صفت ارادہ تو ہے اس کی، لیکن وہ حادث ہے صفت ارادہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی قائم ہے، یعنی وہ صفت ارادہ کو حادث بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم بھی مانتے ہیں، اسی کی ذات میں حادث مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو محل حوادث مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے مصنف نے ان کا بھی رد کر دیا اور کہا ازلیتن، صفت ارادہ ازلیہ ہے، قدیمہ ہے، وہ حادثہ نہیں ہے، ان کا بھی رد کر دیا۔ بہرحال مصنف نے کہا ارادہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے جب ارادہ، تو ارادہ صفت الہیہ کہہ کر ہی فلاسفہ کا رد ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ارادہ اللہ رب العزت کو فاعل بالاختیار والارادہ نہیں مانا بلکہ اس کو موجب ذات مانا۔ صفت للہ جب کہا تو اس سے رد ہو گیا نجاریہ کا، کیونکہ انہوں نے اس ارادہ کو اللہ کی صفت نہیں مانا بلکہ اس کو مرید بذات ہی مانا۔ ازلیتن کہا تو ازلیتن کہہ کر یہ رد ہو گیا بعض معتزلہ کا، جنہوں نے اللہ کی صفت ارادہ کو حادث مانا اور اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانا۔ اور ازلیتن قائمتن بذات ہی سے بعض معتزلہ کا رد ہو گیا، اور ازلیتن کہہ کر کرامیہ کا بھی رد ہو گیا کہ جنہوں نے ارادے کو صفت حادثہ مانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم مانا۔ بہرحال مصنف نے یہ متن لا کر کئی لوگوں کا رد کیا ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات پر کہ ارادہ اللہ کی صفت ہے، ازلی ہے، قائم ہے بذاتہ ہی، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس کی دلیل فرماتے ہیں والدلیل علی ما ذکرنا، ہم نے جو مدعا پیش کیا ہے اس پر دلیل وہ آیات ہیں جو ناطق ہیں اس بات کی بے اس بات صفت الارادہ والمشیہ للہ تعالی، کہ جو ناطق ہیں اس بات کی کہ صفت ارادہ اور صفت مشیت اللہ کے لیے ثابت ہیں، کیونکہ بہت ساری آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا فعال لما یرید، ایسی فرمایا وَيَحْكُمْ مَا يُرِيدُ، ایسی فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مشیت پر ایسی بہت ساری جگہوں پر فرمایا۔ تو یہ تمام آیات ناطق ہیں اس بات کی کہ صفت ارادہ اور صفت مشیت اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، مع القطع بلزوم قیام صفت الشیء بہ۔ تو یہ ساری صفات، یہ ساری آیات دلیل ہے اس بات پر کہ ارادہ اور مشیت اللہ کی صفت ہے، اور جو صفت کسی شے کی ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ یہ تو یقین ہے نا کہ جو شے کسی کی صفت ہوتی ہے، جو چیز کسی بھی شے کی صفت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس کا یقین ہے۔ کیوں یہ مصنف اس کا رد کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صفت ارادہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آیات کریمہ جو اس بات کی ناطق ہیں کہ صفت اور ارادہ اللہ کی، وہ ارادہ اور مشیت اللہ کی صفت ہیں، وہ آیات کریمہ کے ذریعے سے رد ہو گیا فلاسفہ کا، جنہوں نے فلاسفہ نے موجب بذات مانا، فاعل بالارادہ والاختیار نہیں مانا۔ مع القطع یہ سے رد ہے ان لوگوں کا
جو کہ صفت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانتے، صفت ارادہ کو، جیسے کہ بعض معتزلہ۔ فرماتے مع القطع، ساتھ ہی ساتھ یقین ہے اس بات کا کہ لزوم قیام صفت شیء بھی، کہ شے کی صفت کا قیام لازم ہے شے کے ساتھ۔ تو اللہ کی صفت مانی جائے ارادہ، اور اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانی جائے، اس کو حادث مانا جائے، تو یہ کہنا باطل ہوگا۔ وہ امتناع، ایسی ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی یقین ہے کہ حوادث کا قیام محال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم اور ازلی ہے۔ اگر حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ کرامیہ نے کہہ دیا تھا، تو ایسی صورت میں حوادث کا قدیم ہونا لازم آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، وہ ازل میں ہے، تو حوادث کا ازل میں ہونا لازم آئے گا، یہ محال ہے۔ وَأَيْضًا نِظَامُ الْعَالَمِ، وَأَيْضًا نِظَامُ الْعَالَمِ وَوُجُودُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوْفَقِ الْأَصْلَحِ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِ صَانِعِهِ قَادِرًا۔ نیز فلاسفہ کا رد کرنے کے لیے صاحب شرح فرماتے ہیں کہ عالم کا جو نظام ہے اور عالم کا جو وجود اوفق اور اصلح طریقے پر جو ہے، وہ دلیل ہے اس بات پر کہ صانع عالم قادر و مختار ہے۔ ویسا نہیں ہے جیسے کہ فلاسفہ نے کہہ دیا کہ وہ موجب بذات ہے۔ اس بات پر دلیل ہے نظام کی، یہ مطلب صانع عالم مختار ہونے پر دلیل کیا ہے؟ نظام عالم اور وجود عالم کا اوفق اور اصلح طریقے پر ہونا، یہ خود دلیل ہے۔ کیونکہ اگر اللہ رب العزت موجب ہوتا، موجب بذات ہوتا عالم کے لیے، تو اس عالم کا نظام علی وجہ الاصلاح نہیں ہوتا، بلکہ اصلاح علی وجہ الاصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آج اس طرز پر ہے، پھر دوسرے دن کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد اور اچھے طریقے پر ہو جاتا ہے، پھر اور اچھے طریقے پر ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں جو بدلاؤ ہو رہا ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا صانع جو ہے وہ مالک و مختار ہے، جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اسے ویسا بنا دیتا ہے۔ اگر یہ اس کا ثبوت بذات ہوتا، بالایجاب ہوتا، تو وجہ متعین پر اس کا وجود ہوتا، اور اس وجہ متعین کے علاوہ کوئی دوسری وجہ، کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ نظام عالم اور وجود عالم کا اوفق اور اصلح طریقے پر ہونا، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ صانع عالم قادر و مختار ہے۔ وقضا حدوثہ، ایسی نظام عالم کا یا عالم کا حادث ہونا بھی دلیل ہے اس بات پر کہ صانع عالم وہ مختار ہے اور وہ موجب بذات نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لو کان صانعہ موجبا، کیونکہ اگر عالم حادث ہو اور صانع عالم وہ موجب بذات ہو عالم کے لیے، لازم قدمہ، تو عالم کا قدم لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم حادث ہے تو یہ تو معلول ہے، اور صانع عالم موجب بذات ہو تو وہ اس عالم کے لیے علت موجبہ ہوگی۔ صانع عالم کیا بنے گا؟ علت موجبہ۔ اور یاد رہے، علت موجبہ کا تخلف معلول سے جائز نہیں ہے۔ کیا؟ معلول کا تخلف علت موجبہ سے جائز نہیں ہے۔ تو جب علت موجبہ پائی جائے گی تو معلول کا وجود ہونا چاہیے۔ اب یہ عالم ہے حادث، تو حادث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسبوق بالعدم ہے، یہ اس کے وجود پر عدم سابق ہے۔ جب عدم سابق ہے تو یہاں پر حدوث زمانی ہوا، اور حدوث زمانی کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ایک وقت اس پر ایسا گزرا ہے کہ جس وقت میں اس کا وجود نہیں ہوا تھا اور بعد میں اس کا وجود ہوا، تو اس کے وجود کے لیے ابتدا ہو گئی۔ تو جب ایک وقت میں اس پر عدم طاری تھا، علت موجبہ یعنی اللہ رب العزت کی ذات جس کو موجب بذات مان لیا ہے وہ علت موجبہ ہے۔ جب علت موجبہ ہے تو اس وقت میں، جس وقت اس عالم حادث کا وجود نہیں تھا، اس پر عدم موجود تھا، عدم سابق تھا اس کے وجود پر، تو ایسے وقت میں علت موجبہ تو موجود تھی، وہاں پر علت موجبہ موجود تھی اور معلول تھا نہیں، تو یہاں پر تخلف المعلول عن علتہ الموجبہ لازم آ گیا، اور یہ باطل ہے۔ اس لیے عالم کا حادث ہونا بھی دلیل ہے اس بات پر کہ صانع عالم وہ مالک و مختار ہے، اور اس عالم کا صدور اس سے بالاختیار ہے، بالایجاب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وقضا حدوث، ایسے عالم کا حادث ہونا یہ بھی دلیل ہے اس بات پر کہ صانع عالم وہ مختار ہے
اور صدور عالم اس سے بالیجاب نہیں بلکہ بالاختیار ہے۔ اذ لو کان صانعہ موجبا بالذات، کیونکہ اگر صانع عالم موجب بالذات ہوتا لازم قدمہ، تو عالم کا قدم لازم آتا۔ ضرورت امتناع تخلف المعلول، اس بات کے بدیہی ہونے کے کہ معلول کا تخلف محال ہے، عن علتہ الموجبہ، اس کی علت موجبہ سے۔ آج کی گفتگو بچوں یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اللہ کی رویت کی بحث انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔